हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ आज आपको बतलानी है जो इंसान से 3 परेशानियां दूर करती है और इंसान को दुनिया के अंदर जो है एक इज्जत भी मिलती है उसकी बरकत से, दूसरा रिस्क भी मिलता है और तीसरा अल्लाह ताला जो है उसको सुकून की ज़िंदगी अता फरमा देते हैं। अब ये आज जो हमारा माशरा है इसमें आप देखिए कि ये तीनों नेमतें इंसान से छीनी जा रही हैं। अब जितने बंदे हैं, मर्द हैं या औरतें हैं, एक तो लड़ाई झगड़े आम हैं और दूसरा जो है दोगली पॉलिसी आम है। आपको जो बंदा मिलेगा वो आपके साथ मुंह पर आपकी तारीफ करेगा और पीछे आपका दुश्मन हद दर्जे होगा। और फिर तीसरा जो है आपको बदअखलाकी आम मिलेगी। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मुआशरे में नासूर की तरह दाखिल हो चुकी और अदब व एहतराम ख़त्म हो गया है। कल एक बहुत बड़े आलिम है, मुझे उन्होंने फ़ोन किया तो मुझे फ़ोन करके कोई बात कर रहे थे तो मैंने उनको 35 साल पुरानी एक बात याद कराई। तो मैंने कहा जी माशाल्लाह, देखें वो आपको याद है उस वक़्त, अब मेरा उनका एक ताल्लुक़ था, हम कहीं गए थे तो अब उस पर जो है उन्होंने मुझ पर एक छोटी सी नेकी की थी, मुझ पर एक थोड़ी सा एहसान किया था। अब वो मुझे कहने लगे आपको 35 साल पुरानी चीज़ याद है और आप उसको दोहरा रहे हैं। और मैंने कहा जी मैं नेकी को भूलता नहीं हूँ जब कोई बंदा हमारे से छोटी सी नेकी करे और आपने तो उस ज़माने में नेकी की थी। तो वो कहने लगे बड़ी बात है, आजकल तो लोग खा पी कर भी नहीं याद रखते, आजकल तो कोई किसी की जो है कदर नहीं है। आज औलाद माँ बाप की कदर नहीं कर रही और शागिर्द उस्ताद की कदर नहीं कर रहे और मरीद उस अपने मुर्शिद की कदर नहीं कर रहे। ये मुआशरा ऐसा तबाही की तरफ जा रहा है कि आपको बदअखलाकी मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो लोग हैं जिनकी कोई हैसियत अपनी गली में नहीं है, अपने घर में नहीं है, जिनका कोई इल्मी मकाम नहीं है, जिनके पास कोई बोल 10 बंदों में यूँ बात नहीं कर सकते, 2 बंदों को बात समझा नहीं सकते, लेकिन वो आपको ऐसे होटिंग करते हुए नजर आएंगे और बड़े बड़े स्कॉलर्स पर, बड़े बड़े अहले इल्म पर, बड़े बड़े जो है जबले इल्म पर, और इसी तरह जो है अपने बड़ों का एहतराम ख़त्म हो गया। पहले देहातों में लोग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी और वो बड़ों का इज्जत करते थे। बड़े बड़े लोग भी कहते थे आप मेरे ताया की जगह हैं, आप मेरे चचा की जगह, आप मेरे वालिद की जगह। तो किस तरह अदब व एहतराम था। आज ना देहातों में अदब रहा है, ना शहरों में अदब रहा है और अखलाक इतने गलत हो चुके हैं। आज हम डाउन क्यों हैं? कभी आप सोचिए इस बात को। हमारे डाउन होने में हमारी ज़बान है। ये ज़बान ऐसी चीज़ है कि ये बंदे को एकदम बुलंद भी कर देती है और एकदम डाउन भी कर देती है। तो एक बुजुर्ग मेरे पास आई, बहुत पुरानी बात है, तो मेरा ख्याल है 25 साल पुरानी बात होगी। तो वो मेरे पास आए, मैं यूं बैठा हुआ था तो लोग थे मेरे पास इलाज के लिए आए हुए। तो जैसे मुझे उनका पता चला कि वो आए हैं, तो बल्कि फौत हो गए हैं अभी। जामिया इस्लामिया सदर के बहुत बड़े कारी थे, कारी याकूब हजारवी उनका नाम था रहमतुल्लाह अलैह। ज़ियाउल हक शहीद के वो ख़ास तौर पे GHQ के खतीब थे, कारी रहे सारी ज़िंदगी और अल्लाह ने उनके हज़ारों लाखों उनके शागिर्द हैं। तो वो जैसे ही आए तो मैंने उठकर उनके जूते सीधे किए और उनको अदब से लिया, यहाँ बैठाया साथ। तो मुझे कहने लगे ये फार्मूला आपको कभी डाउन नहीं करेगा जो आपने इख्तियार किया हुआ है कि आप बड़ों को इज्जत देते हैं और बड़ों के लिए कैसे आपने मेरे जूते सीधे किए और मैं आपके लिए दिल से दुआएं करता हूँ। अब आप ये चीज़ देखिए, अब ये चीज़ हमारे यहाँ ख़त्म हो चुकी है। अब हर बंदा मैं किसी के जूते क्यों सीधे करूँ। काजी एहसान शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के पहले खतीब थे। तो गवर्नर जनरल पाकिस्तान जो था उसने मीटिंग उलमा की बुलाई। तो जब उलमा जाने लगे तो गवर्नर जनरल ने उनके जूते सीधे कर दिए, क्योंकि अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको अपना नुमाइंदा बना के भेजा था और वो उस वक़्त 1953 की ख़त्म नबूवत की तहरीक बड़ी ज़ोर शोर पर थी। तो अब वो उसने जूते सीधे किए, गो के उसने जूते इसलिए सीधे किए कि ये उलमा मेरे खिलाफ जुलूस ना निकालें या कोई और ना करें,
یا اس نے تو وہ تو دنیا دار آدمی تھا، جنرل تھا پاکستان کا. تو قاضی احسان اللہ شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کا فرمایا واللہ استاد نے بھی سچ کہا تھا. تو اب وہ بوڑھے تھے قاضی صاحب، تو وہ ایک دم علماء پوچھنے لگے، حضرت مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے، مفتی محمود صاحب بھی اور بڑے لوگ اور بھی ساتھ تھے. وہ فرمانے لگے حضرت یہ کیا فرمایا تھا آپ کے استاد نے جو سچ آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا میرا استاد ایک مرتبہ اٹھے تو میں نے ان کے جوتے سیدھے کیے، تو میرے استاد نے کہا جا اللہ بادشاہوں سے تیرے جوتے سیدھے کرائے. تو کہنے لگے استاد نے سچ کہا تھا. تو دعا لگتی ہے. اب آپ جو ہے پریشان، اب میرے پاس یہاں سارے آپ پریشان لوگ آئے ہیں نا، اب میں میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ سے میں بات اچھے طریقے سے کر لوں تو آپ کی بات کو سن لوں اچھے طریقے سے تو آپ آدھے ٹھیک ہو جائیں. یہ معالج جو ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں ڈاکٹر بھی، ہمارے ہاں وکیل بھی، ہمارے ہاں تھانے دار بھی، ہمارے ہاں ہر طبقہ جو ہے اخلاق سے دور ہو چکا ہے. ہمارے دفتروں میں چلے جائیں، ابھی آپ کسی بھی دفتر میں چلے جائیں پاکستانی محکمے میں، آپ کو چپراسی سے لے کے اوپر تک سارے بد اخلاق ملیں گے. آپ عدالت میں چلے جائیں، اسپتال میں چلے جائیں، اسپتال میں تو ہونا ہی اخلاق چاہیے. نرسوں کو، ڈاکٹروں کو اگر پیشنٹ کے ساتھ ہی اخلاق نہیں ہوگا تو وہ ٹھیک کدھر ہوگا؟ آپ جاتے ہیں 5 اسٹار ہوٹلوں میں، ریسپشن پہ کتنا اخلاق آپ کے ساتھ ہوتا ہے پیسے کے لیے. آپ اللہ کے لیے بھی تو اخلاق کر لیں صحیح. اب آپ اسے گالیاں دے رہے ہیں ریسپشن والے کو، چاہے لڑکی ہے لڑکا ہے، تو وہ آپ کی گالیاں نہیں سر، نو سر، نو سر. وہ آپ کو عزت احترام، آپ ہیلپ لائن پہ کال کر رہے ہیں میرا بل زیادہ کیوں آ گیا، میرا یہ کٹنگ کیوں ہو گئی، اور آپ آگے سے غصے سے ڈانٹ رہے ہیں، وہ نو سر، یس سر. اب آپ کو کتنا ادب دے رہی ہے وہ لڑکی لڑکا. کیوں؟ ان کو سکھایا گیا کسٹمر بناؤ. آپ دنیا کے لیے کسٹمر بناتے ہیں، اللہ کے لیے بھی تو کچھ کریں. آپ کے اخلاق، دشمن کس کے زیادہ ہوتے ہیں؟ جس کے اخلاق خراب ہوتا ہے. ہر بندہ اس سے جان چھڑاتا ہے، اس سے جان چھڑاؤ بھائی، بڑا بد اخلاق آدمی ہے. آپ اخلاق اچھا کریں، مر بھی جائیں گے تو لوگ کہیں گے بہت اچھا آدمی، اور 10 آدمیوں نے کہہ دیا اچھا تھا تو جنت یقینی ہوگی. تو کتنا اچھی چیز ہے. اب آپ محروم کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم آج ہم سوشل میڈیا کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے، ہر بندہ بد اخلاق ہے. جس کا جو دل چاہتا ہے وہ منہ سے بولتا ہے، اور یہاں کمرے میں چھپ کے بولتا ہے اور اس کو وائرل کر دیتا ہے، اور 10 بندوں میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا. کوئی چھپ کے بات کرے گا اور اپنی ہاتھ مارے گا، یہ کرے گا. یہ کام غلط ہے. آپ دشمن سے بھی بات کریں تو اتنے اخلاق سے کریں کہ وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے، اور آپ کا ماننے والا کہ ان کے نبی کے اخلاق کتنے اچھے ہوں گے جب نبی کے ماننے والے کے اخلاق اتنے اچھے ہیں. آج آپ کہتے ہیں نا کہ کسی کے بد اخلاقی کو دیکھ کے کہ اس کا باپ کیسا ہوگا، اتنا بد اخلاق ہے، یوں کہتے ہیں نا. تو جب کافر ہمیں دیکھتے ہیں نا بد اخلاق، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کا نبی کیسا ہوگا. آپ حضور کی توہین کرا رہے ہیں، آپ عاشق مصطفیٰ بن رہے ہیں اور توہین کرا رہے ہیں. جو کہ کافر ہمیں نہیں دیکھتا، ہمیں غلط دیکھ کے وہ ہمارے مذہب پہ ہٹ کرتا ہے. وہ اچھا ہم باہر دنیا میں کہیں پھر رہے ہیں، بد اخلاق ہے، تو وہ پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، وہ جی پاکستانی بد اخلاق ہوتے ہیں، وہ یوں کہیں گے. تو اب یہاں اسلام کو بھی ہم خراب کر رہے ہیں اور پاکستان کو بھی، اپنے وطن کو بھی. تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. دیکھیں نا، کوئی خاص بات ہے تو سنن نسائی کے اندر جو حدیث کی سیاہ ستہ کی کتاب ہے، اس میں باقاعدہ طور پہ یہ دعا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کر کے یہ دعا امت تک پیش کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہت سی دعائیں پڑھتے تھے تو یہ دعا اپنی زندگی کا اصول بنایا ہوا تھا. آپ نے ڈاکٹرز کو، وکیلوں کو، ججوں کو، پولیس مین کو، اور جتنے بھی ہمارے یہ پبلک ڈیلنگ والے ادارے ہیں، ان سب کو اس دعا کو روز پڑھنا چاہیے. پھر جو بزنس کرتے ہیں، کاروباری بندہ بھی بد اخلاق ہو جائے تو اس کا کاروبار نہیں چلے گا. آج لینی ہے تو لو چیز، نہیں تو جاؤ. بعض وہ کہے گا جاؤ، پھر اگلی بار 10 بندے اور کہیں گے یہ تو بندہ ہی بد اخلاق ہے. تو اب آپ دیکھیے زبان انسان کے رزق کو کھینچتی ہے. اور یہاں پر فرمایا نبی علیہ السلام نے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق.
3 چیزوں سے ہمارے نبی نے پناہ مانگی۔ فرمایا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے تو شقاق، پھوٹ ڈالنے والا، دشمنی کروانے والا، یہ مجھے نہ بنانا۔ لوگوں میں پھوٹ ڈالنا آج عام ہے، ہر بندہ پھوٹ ڈال رہا ہے، جھوٹی خبریں عام کر رہا ہے، میاں بیوی میں، بہن بھائیوں میں، دوستوں میں۔ اچھا آپ دیکھیے کہ ملک کے اندر غلط خبریں دے کر پھوٹ ڈالنا اور لسانیت کی ہوا دینا، تو یہ سب چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دعا کی، اور جو دعا ہمارے نبی نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے، تو یہ دعا تو ہمیں پڑھنی چاہیے نا۔ آج ہمارے اخلاق اچھے اس لیے نہیں ہیں، آج ہم اس لیے ہر وقت کاٹنے میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت اختلافات میں، ہر وقت جو ہے نا اتفاقی میں، کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہمارے درمیان پھوٹیں ختم ہوں، نا اتفاقیاں ختم ہوں۔ تو پہلے یہ دعا جو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور لوگوں کے درمیان سے نفرتیں، پھوٹ، دشمنیاں ختم کر دیں گے۔ اور پھر دوسری دعا کا جز ہے من الشقاق والنفاق، اے اللہ مجھے نفاق سے بھی بچانا، کہ میں زبان میں کچھ کہوں اور دل سے کچھ رکھتا ہوں۔ یہاں تو آپ کا دل اور زبان اکثر لوگوں کی ساتھ ہی نہیں دیتی، وہ دل میں اتنا کینہ بغض رکھتے ہیں اور زبان سے اتنے نرم پیارے ہوتے ہیں۔ اب یہ منافقت اس کو کہتے ہیں، اس قرآن کی زبان میں، حدیث کی زبان میں اسے نفاق کہتے ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافروں سے بھی نیچے، کافروں سے بھی نیچے دوزخ میں، عذاب میں منافق ہوں گے، منافق لوگ۔ اب یہ منافق کافروں سے زیادہ سخت پکڑ میں ہوں گے، تو اس لیے حاویہ، جہنم کے 7 درجے ہیں، جہنم، لظا، سقا، سعیر اور جہیم، جہنم، حاویہ۔ اب یہ جو حاویہ ہے نا، حاویہ میں منافق ہوں گے، ایسے منافق جو منہ سے کچھ ہیں، دل سے کچھ ہیں۔ تو آج ہمارا معاشرہ یہ سارا وہی ہے، نمازی بھی وہی ہیں، بغیر نمازی بھی وہی ہیں، دیندار بھی وہی ہے، بے دین بھی وہی ہے، اور دیندار لوگ بھی زبان کچھ ہے، دل کچھ ہے، اور غیبت عام ہے۔ یہ نفاق غیبت کرنے والا منافق ہے، آپ ذہن میں آسان لفظ سمجھ لیں، یعنی آپ کسی کے ایک دم، اور آپ کی بھی تعریف کر رہا تھا، وہ بندہ آتا ہے نا اور اس کی غیبت کر رہے ہوتے، آپ کو ابھی یاد ہم کر رہے تھے، وہ یاد نہیں کر رہے تھے، آپ منافقت کر رہے تھے، اور آپ سمجھ لیں کہ آپ حاجی نمازی ہو کر بھی جہنم کے تہہ میں ہوں گے اگر آپ یہ رویہ ہے آپ کا۔ تو یہ چیز ذہن سے نکالیں، نفاقی۔ اور تیسری ہمارے نبی نے فرمایا وسوء الاخلاق، اے اللہ مجھے برے اخلاق سے پناہ دے دے۔ میرے اخلاق، ہمارے نبی جیسے اخلاق تو مکارم اخلاق ہیں، اور خلق العظیم ہمارے نبی کو ملا ہے، لیکن پھر بھی دعا کی ہے کہ امت کو پتہ چل جائے کہ خالی نماز پڑھنے سے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، خالی جو ہے قرآن پڑھنے سے، عمرہ کرنے سے، حج کرنے سے، ترجمہ پڑھ لینے سے، تفسیر پڑھ لینے سے اخلاق اچھے نہیں ہوتے۔ اخلاق اچھے ہوتے ہیں پریکٹس کرنے سے۔ آپ جب نرم بات، آپ کسی نے آپ سے پیار سے بات کی، آپ پیار سے بات کر رہے ہیں، یہ تو اخلاق کی بات نہ ہوئی، وہ تو آپ برابری کا کر رہے ہیں۔ کسی نے آپ سے سخت بات کی اور آپ پیار سے کر رہے ہیں، تو یہ ہے اخلاق۔ اب آپ جو ہے اخلاق آج کل بد ہیں، میڈیا میں دیکھیں، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، مذہبی لوگوں کے بھی اخلاق اتنے خراب ہیں، تو جو مذہبی نہیں ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ قیامت کی بڑی نشانی ہے۔ یہ دعا ہے جو سنن نسائی شریف کے اندر آئی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دعا ہے، اور اس دعا کے بارے میں علماء حق فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے بد اخلاقی کے اندر مبتلا ہو تو وہ اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھے، جو منافقت اور غیبت کے اندر مبتلا ہو وہ کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھے، اور جو انسان جو ہے زبان اس کی غلط چلتی ہو، نفرتیں پھیلاتا ہو، بد زبان ہو، تو کثرت کے ساتھ پڑھے، اللہ ان بیماریوں سے نکال دے گا۔ اور اگر کوئی آدمی بہت زیادہ دیکھتا ہے کہ لوگ پھوٹ ڈال رہے ہیں، لوگ جو ہے میرے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، لوگ مجھ سے بد اخلاقی کر رہے ہیں اور میرے لیے مشکلیں پیدا کر رہے ہیں، تو 100 مرتبہ 11 دن تک یہ دعا پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ان تمام پریشانیوں سے نکال دے گا۔ اور جو اپنے اور اپنے بچوں کے اخلاق اچھے کرنا چاہے اور ان کو تربیت اچھی کرنا چاہے تو کھانے پر اس کو 3 بار دم کر کے پھونک کر وہ کھانا سب کو کھلایا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اس غلط چیزوں سے نکال دے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی اب تبلیغ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے،
اور آج سمجھانا بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور آج ہر بندہ بے لگام ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بے لگامی ہی قیامت کی نشانی اور دجال کی آمد ہے۔ اور دجال ہمارے پاس آ چکا ہے اس کی شکل میں جو ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور اب یہ دجال ہر بندے کو اپنے پر ایمان لانے والا بنا دے گا، اور ہر بندہ اپنے ہاتھ میں لے کر پھر رہے دجال کو، اور اس کے ذریعے فتنے عام ہیں۔ اس دعا کو پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رزق بھی بڑھائیں گے، چونکہ اس کی برکت سے رزق بڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان 3 بیماریوں سے آپ کو بچا لیں گے۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں جو دنیا میں بھی تباہ کرتی ہیں، آخرت کو بھی تباہ کرتی ہیں۔ 3 بیماریوں کا یہاں نبی علیہ السلام نے ذکر کر کے دعا مانگی ہے، اور دعا کے الفاظ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور صحابہ اہل بیت نے یہ دعا پڑھی ہے، ہر ولی نے پڑھی ہے، اور ہر ولی اور نبی اور صحابہ نے جو دعا پڑھی ہوگی تو اس میں تاثیر کتنی زیادہ ہے۔ تو یہ حدیث کی دعا ہے، اس کی اجازت ہوتی ہے حدیث کی، تو یہ دعا کی میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، چونکہ میرے استادوں سے ہمیں اجازت کا سلسلہ ہی چلا ہے، تو انشاءاللہ اس میں آپ کو تاثیر نظر آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔